अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 50 मिनट्स के साथ मैं हूँ सादिया मकसूद। कुदरत की तरफ से इंसान को अता करदा नेमतों में से सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है, इसलिए हर मुल्क के शहरियों के लिए सेहत की सहूलियात को बुनियादी ज़रूरत समझा जाता है। पाकिस्तान में सरकारी सतह पर सेहत की सहूलियात के लिए बड़ा नेटवर्क तो मौजूद है, लेकिन कभी भी शहरी महकमा सेहत से मुतमईन नहीं हो सके। सरकारी स्कूलों की तरह सरकारी अस्पतालों में भी गफलत और अदम तवज्जी एक आम शिकायत है। कोरोना और डेंगू जैसी वबा के बाद अब लाहौर समेत चंद दीगर शहरों में स्मॉग ने सांसों में जहर शामिल कर दिया है। सेहत जैसे अहम तरीन शोबे में क्या खामियां हैं, इस शोबे को कैसे मियारी बनाया जा सकता है, तिब के शोबे को जदीद खतूत पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इन सब इश्यूज के बारे में माहिराना राय जानते हैं निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर अकरम जावेद साहब से, जो प्रोग्राम 50 मिनट्स में हमारे खुसूसी मेहमान हैं। आइए इनसे मिलते हैं। जी नाज़रीन, जैसा हमने आपको बताया, हमारे साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स में से एक पाकिस्तान की मायानाज शख्सियत, जिन्होंने सेहत के शोबे में अपनी खिदमत अंजाम दी और अभी तक वो सेहत के शोबे में बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं, और ख़ास करके इन्हें पाकिस्तान में तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर जावेद अकरम साहब की। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमने तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हमें और हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आपकी डॉक्टर बनने की शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ से आपने अपनी कामयाबियों के सफ़र का आगाज़ किया? देखें, कामयाबी तो अल्लाह ताला ही देता है, इंसान नियत करता है और फिर कोशिश करता है। और मेरी जो डॉक्टर बनने की इंस्पिरेशन थी या वजह थी, वो मेरी वालदा थी, आयशा सिद्दीक़ा। तो क्या डॉक्टर बनना आपकी खुद की ख्वाहिश थी या ख़ानदान वालों की? हम 6 बहन भाई हैं, कोई ना कोई बेटा या बेटी उनकी डॉक्टर बने। मेरा ख्याल है उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, मैं छोटा था। एंड पे सारा ज़ोर मेरे पे ही लगा और मैंने भी, ज़ाहिर है मेरे लिए उनकी ख्वाहिश इबादत बन गई। चुनाव तो नहीं करता इंसान मेहनत करता है। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ। उससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का से एफएससी की थी। उससे पहले मैं जेसन कॉलेज में था, और फिर जैसे ही मैंने डॉक्टरी पास की, एमबीबीएस किया, हाउस जॉब किया, तो मैं फ़ौरन मैरून मुल्क चला गया, इंग्लैंड चला गया। और मेरी फिर ट्रेनिंग वहीं कुछ 7 साल के करीब हम वहीं रहे, और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मौके मिले ट्रेनिंग के। तो इम्तिहान भी वहाँ दिए, उनको पास भी अल्लाह ताला ने कराए। और फिर चॉइस होती है। मेरे साथ कम से कम मेरे 40 के करीब क्लास फेलोज़ गए। मैं उन चंद लोगों में से हूँ, उन चंद डॉक्टर्स में हूँ जिसने प्रेफर किया कि अपने मुल्क में आना है, और जो इस मुल्क ने हमें इस काबिल बनाया, और जो इन लोगों को ज़ाहिर है कि हमारी ज़रूरत है। तो ब्रेन ड्रेन तो हो जाता है जब हम बाहर जाते हैं, लेकिन ब्रेन गेन बहुत ज़रूरी है कि वो लोग पढ़ के और सीख के चीज़ें, नई लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हैं, अपने मुल्क में आएँ। और ये तो हमारा कुरान भी कहता है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। मेरे वालिद साहब मिस्टर अकरम की भी यही ख्वाहिश थी। जब उनके आखिरी अल्फाज थे, तो उन्होंने जब नसीहत की अपने बच्चों को, एक मेरे भाई परवेज़ साहब को जो मिनिस्टर थे, उनको उन्होंने नसीहत की कि सिगरेट छोड़ दो, उसने छोड़ दिए। मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने कहा बस अपने लोगों में अब रह जाओ। तो वो मेरा पहले भी यही इरादा था, तो फिर उससे मुझे तक़वियत मिली, और फिर मैंने उसके बाद पीछे नहीं देखा कि वापस जाना है, इसी मुल्क में जीना मरना है और इसी मुल्क में रहना है। तो मैं ज़िंदगी और मौत, सेहत, दर्द का मदावा सिर्फ अल्लाह ताला ही करता है, वही फ़ैसले करता है। हम लोग अगर उसका ज़रिया बन जाएं और मुसलमानों में बन जाएं और अपने पाकिस्तानीज़ में बन जाएं, तो ये बहुत बड़ी हमारी खुशकिस्मती है। और मुझे कभी भी ये रिग्रेट नहीं हुआ या
اگر وقت واپس بھی چلا جائے تو میں یہی اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ مجھے اپنے ملک میں لے جانا. جس طرح آپ 4 دہائیوں سے اپنی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں شعبہ طب میں، تو اتنی ساری حکومتیں گزری، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی حکومت نے شعبہ طب میں اپنا بہترین کردار ادا کیا اور صحت کی سہولیات بہترین طریقے سے فراہم کی؟ دیکھیں میں نے تو بہت حکومتیں دیکھیں، کئی حکومتیں دیکھیں. میں پاکستان میں تمام حکومتوں کی انفارچونیٹ چیز ہے کہ پالیسیز جتنی بھی رہی ہیں، ایک تو انہوں نے ہیلتھ پہ اسپینڈ ہی بہت کم کیا ہے، بہت تھوڑا کیا ہے. بالکل. ہم دنیا کو چھوڑ دیں، اس خطے میں بھی ہم سے بنگلہ دیش وغیرہ بہت آگے ہیں اسپینڈ کرنے میں. 3% GDP کا کرتے ہیں، ہم 1% سے بھی کم کرتے ہیں. تو اس لیے بہت کم. اور سب سے بڑھ کے جو اسپینڈ بھی کرتے ہیں وہ بھی ہم اگریسو نیچر کا کرتے ہیں، پروگریسو نیچر کا نہیں کرتے. نان ٹیکنیکل لوگ اس کا ڈیسیژنز کرتے ہیں اور ان کا صرف مقصد ہیلتھ پہ اسپینڈنگ کا ایک ہوتا ہے. اس وقت آپ کے ٹکر کون سے چل رہے ہیں، کیمرے آپ کے کیا کہہ رہے ہیں اور مائک کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ ایک غیر مناسب طریقہ ہے. ہیلتھ ایسی ڈسپلن ہے کہ یہ بہت ٹیکنیکل ڈسپلن ہے. اس کو جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ اس انویسٹمنٹ کا کیا ریٹرن ہوگی. اگر انویسٹمنٹ فیتے کاٹنے اور بورڈ لگانے میں ہوتی ہے تو پھر انفارچونیٹلی ہماری ہیلتھ ایسے ہی رہے گی. دور دراز کے علاقوں میں ہیلتھ کیئر تک رسائی جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہو پاتی، خاص کر جب زچگی کے کیس آتے ہیں تو ان میں سے 1 لاکھ بچوں میں سے 157 جو بچے ہیں ان کی اموات ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ترجیحات پریونشن پہ ہونی چاہیے کہ جن بیماریوں کی روک تھام پہ. اس میں شوگر، بلڈ پریشر انفارچونیٹلی بہت زیادہ، دنیا کا ورلڈ کیپٹل ہم کہلا رہے ہیں. ہارٹ ڈیزیز، فالج، لیکن جو نچلی سطح کے لوگ ہیں ان کے مسائل ہیں. بچے کو ڈائریا ہو گیا، وہ مر گیا. پھیپھڑے میں ان کو انفیکشن ہو گئی، ماں ڈیلیوری کرانے میں مر گئی. ان چیزوں کی انفینٹ موٹیلٹی، میٹرنل موٹیلٹی ابھی بھی بہت زیادہ ہے ہماری. دوسرے انفیکشنز ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہیں، چاہے وہ ٹی بی ہو، ملیریا ہو، ٹائیفائڈ ہو، ڈینگی ہو، چاہے یہ کووڈ ہوا، الحمدللہ اس سے ہم نکل آئے، لیکن اور انفیکشن، وائرل انفیکشن بہت زیادہ ہیں. تو جب تک ہم ایک تو اسپینڈنگ بڑھائیں گے نہیں اور دوسرا ایویڈنس بیس اسپینڈنگ نہیں کریں گے تو مشکل ہوگا. سر یہ میں نے ابھی کافی ساری بیک گراؤنڈ پہ ڈگریز دیکھی ہیں آپ کی، تو یہ اتنی ساری ڈگریز آپ نے کیسے حاصل کر لی؟ ایک نارمل پرسن جو ہے وہ ایک ڈگری بڑی مشکل سے حاصل کر پاتا ہے. بہت بڑا میرا ایک پیشن ہے ریسرچ، میڈیکل ریسرچ. اور الحمدللہ میرا اس ملک میں نہیں، اس خطے میں جو ہم امپیکٹ فیکٹر کہتے ہیں پبلیکیشن، وہ سب سے زیادہ ہیں. اور میرا ایچ انڈیکس ہم کہتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ کو کتنا لوگوں نے استعمال کیا، وہ بھی الحمدللہ پاکستان میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ ہے. اور یہ اس لیے زیادہ اہمیت کا امپورٹنٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں ریسرچ نہیں ہو سکتی، امپورٹ ہی کرنی پڑتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ریسرچ ہو سکتی ہے. گولڈن اپرچونٹیز ہیں کیونکہ بیماریوں کی بھرمار ہے. آپ اسے ڈاکومنٹ کریں اور نئی ایجادات لائیں، نئی ٹریٹمنٹ لائیں. یہ ایک ڈاکٹر کا کام ہے. خالی بلڈ پریشر لے لینا وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز کو ریسرچ کرنی چاہیے اپنے ماحول میں، اپنے مریضوں پہ، تاکہ بہتر علاج آئے. اور الحمدللہ میری ریسرچ تقریباً ساری دنیا میں استعمال ہوتی ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور یہ جو ڈگریز ہیں یہ بھی مجھے اسی طرح ہی ملی کیونکہ میں نے گائیڈ لائنز لکھیں. میں رائل کالج آف فزیشن لنڈن کا جو 600 سال پرانا ادارہ ہے، میں اس کا انٹرنیشنل ایڈوائزر ہوں آل اوور دی ورلڈ. امریکن کالج آف کارڈیالوجی کا میں ریجنٹ ہوں. دیکھیں جب ہم پاکستان آ گئے تو ہم اپنے لوگوں کو وہ ٹریٹمنٹ کیوں نہ دیں جو ان کو US میں، امریکہ میں اور یا یورپ میں، UK میں مل رہی ہے. اور یہ بہت آسان ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپرچونٹیز پیدا کریں، ہماری وہ حکومت کا ایک بڑا یہ پیشن ہے. اور آئی وش کہ آنے والی حکومتیں بھی اس پہ توجہ دیں، کیونکہ آپ کا چینل بھی زیادہ تر ٹورسٹ بے انتہا پاکستان کو برانڈ کرتا ہے. اور بڑے میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے جو دور دراز کے علاقے ہیں ان کو آپ، پاکستان ہیون ہے ایز سون ایز ٹورسٹ ہیں. بالکل. صرف آپ لا اینڈ آرڈر اچھا کر دیں، انفراسٹرکچر بہتر کر دیں، اسٹورز بہتر کر دیں ان کے جانے کے،
اچھی روڈز بن جائیں. تو میں نے پوری دنیا پھری ہے, چاہے آسٹریلیا ہو, چاہے یورپ, افریقہ, اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیا. سوئٹزرلینڈ بہت دیر میں رہا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں اس ملک جیسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو بہت اس کی فریکشن آف دی کاسٹ میں آپ کو بہت بہتر ایکسپیرینس مل جاتا ہے, اور آپ کو ولڈرنیس ملتی ہے, نیچر کے قریب آپ کو ٹورزم ملتا ہے. تو اس لیے میڈیکل ٹورزم کا بھی پوٹینشیل ادھر بہت زیادہ ہے. آپ نے اگر بائی پاس کرانا ہے, آپ نے کورونری آرٹری اینجیوگرافی کرانی ہے, آپ نے ٹرانسپلانٹ کرانا ہے جگر کا, PKLI ہم نے اسی ویژن کے ساتھ بنایا تھا بالکل, جس کو ہم نے بہت فعال کیا, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لیور اینڈ کڈنی ڈیزیز. اور الحمدللہ میڈیکل ٹورزم ہو رہا ہے, لیکن وہ لمیٹڈ ہے ان لوگوں سے جو پاکستانیز امریکہ میں سیٹل ہیں یا یورپ میں سیٹل ہیں. وہ ادھر آتے ہیں گال بلیڈر کی سرجری کرانے بھی, ان کو پوری ٹکٹ وکٹ ڈال کے, ہوٹل کا اسٹے ڈال کے ان کو یہاں سستا پڑتا ہے. تو اس لیے اس کو کبھی بھی کسی حکومت نے سرپرستی نہیں دی. دیکھیں, جب آپ ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز دیکھتے ہیں تو ٹاپ جو 20 ہاسپٹل ہیں دنیا کے, ان میں سے تقریباً 7 ہاسپٹلز پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جو ان کے ہیڈز ہیں. پاکستانیز میں کوئی کمی نہیں ہے, ان کو ماحول چاہیے, ان کو وسائل چاہیے. تو ان کا اتنا نام ہے دنیا میں کہ لوگ اسپیشلی ٹریول کر کے, میرے پاس بے انتہا مریض الحمدللہ دبئی سے آتے ہیں, دبئی سے بہت زیادہ آتے ہیں. وہ پاکستانی جو آتے ہیں کئی دفعہ عربی بھی آ جاتے ہیں, اسی طرح UK سے بھی کئی آتے ہیں. ان کو ادھر علاج کرانا سستا پڑتا ہے, بہت سستا. ادھر دوائیات بھی سستی ہیں, ٹیسٹ بھی سستے ہیں, اور ڈاکٹر بھی سستا ہے. اور پھر دیکھیں وہ ایک دوسری چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ لوگ ڈاکٹرز کو بھی اپنا صدقہ نکالنا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہ کلینک میں بیٹھ کے 5,000 روپے لیتے جائیں. انہوں نے اس مالک کا جو 5,000 دے رہا ہے, جو لینڈ کروزر ان کی چلا کے لایا ہے, اس کا بھی علاج کرنا ہے, اس کے جمع دار کا بھی علاج کرنا ہے. اس لیے ہم نے یہ میں پریزیڈنٹ ہوں پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کا, فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہوں. وہ بنائی میں نے تھی سوسائٹی, اب وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اس کا یورپ میں بھی چیپٹر ہے, US میں بھی, ہر جگہ پہ, دبئی میں بھی ہے. تو اس کے تحت ہم نچلی سطح کے لیے فری کلینکس چلا رہے ہیں, جن کو ہم آپ کا کلینک کہتے ہیں, جہاں پہ میں بھی ٹائم دیتا ہوں, ہفتے میں 2 دن 1 دن ضرور دیتا ہوں, اور 40-50 مریض دیکھتا ہوں. مریض صرف وہاں آتا ہے جو پیچیدہ ہوتا ہے, اور اس کی ہم لوگ فری اپنا ٹائم دیتے ہیں. اس کے بعد اس کی سارے ٹیسٹ فری ہیں, اور لائف لانگ اس کی دعائیات فری ہیں. یہ ایک آلٹرنیٹیو سسٹم کا ہم جال بچھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یہ ان لوگوں کے لیے جو بالکل بیس آف دی پیرامڈ پہ ہیں, اور جن کے پاس کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ وہ لائف لانگ شوگر کے لیے انسولین لگائیں یا بلڈ پریشر کی دوائیں کھائیں. اسی لیے زیادہ آپ کمپلیکیشن دیکھتے ہیں کہ کسی کو شوگر ہوئی, گردے فیل ہو گئے, کسی کو بلڈ پریشر ہوا, فالج ہو گیا. وہ کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے یہ کلینکس کا جال بچھایا. سر, ہم نے آپ کی بہت ساری تصاویر دیکھی, لیکن ایک بڑی پرومیننٹ پکچر یہاں پہ ہے جو کہ ترکیہ کے صدر طیب اردوان کے ساتھ ہے. تو ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کیسی رہی؟ میں نے ایسے بہت کم لیڈر دیکھے ہیں جو سنتے زیادہ ہوں اور کہتے کم ہوں. یہ ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے سنا, ہم سے بہت سنا. آخر میں انہوں نے صرف ہمیں ہمارے ساتھ ہی بیٹھے رہے, کوئی سٹیج نہیں تھا, ہمارے ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے ساتھ ہی. اور انہوں نے آخر میں کہا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ایک ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے. ملک ناراض ہو کے وہ ادھر بیٹھا ہے, ادھر بیٹھا ہے. یہ کہتے تھے مجھے جب پتہ لگتا ہے کہ میرے ملک سے کوئی ناراض ہے, چاہے وہ سعودی عربیہ ہے, چاہے کوئی, میں سیدھا فون اٹھاتا ہوں اور ان کو فون کر لیتا ہوں. اس سے مسئلہ 90% ختم ہو جاتا ہے. تو ہم آئسولیشن میں جو کام کرتے ہیں نا, اس لیے یہ ہماری کمزوری ہے کہ مسلم امہ آگے نہیں جا سکی. اور یہ خود میں سمجھتا ہوں بہت اچھے لیڈر ہیں, بڑے روبسٹ لیڈر ہیں. ان پہ بہت کرائسز آئے, ان کا پتہ ہی ہے آپ کو, ٹینک آ گئے ٹیکسم اسکوائر میں. یہ ساری سٹوری انہوں نے ہمیں خود بتائی. اور بہت اچھا وہ بھی, جیسے میں نے پہلے کہا کہ لائف از آل اباؤٹ کریٹنگ میموریز اینڈ ری لیونگ دیم. تو میں ان کو, طیب اردوان کو یہی کہوں گا کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسی یاد دی جو ہم زندگی بھر وہ وقت یاد رکھیں گے جو ان کرام ان کے ساتھ گزارا ہے.
یہ بڑی سیریس اور انفارمیٹیو گفتگو چل رہی ہے، لیکن ابھی ہمیں ایک بریک لینا پڑے گی. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور دوبارہ اس گفتگو کو جاری کرتے ہیں. آج کل اسموک کا مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ محکمہ صحت کیا اقدامات کر رہا ہے؟ اس کے بعد پولوشن اتنی زیادہ ہو گئی کہ لاہور انفارچونیٹلی ایئر کوالٹی انڈیکس میں دنیا کے سرے فہرست میں آ گیا. آرٹیفیشل رین کا سہارا لیا گیا، کیا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ دیکھیں آرٹیفیشل رین جو ہے کوئی خاص کیمیکل نہیں ہے، سیڈلنگ ہوتی ہے، لیکن اس کی ہم آرٹیفیشل رین کر نہیں سکتے ہر وقت، ورنہ تو ہم روز کر دیں، کیونکہ اس کے لیے ہمیں کلاؤڈز چاہیے. ویلکم بیک جی ناظرین، ہم اپنے انٹرسٹنگ گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آج کل اسموک کا مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ محکمہ صحت کیا اقدامات کر رہا ہے؟ دیکھیں اسموگ ایک فنومینن ہے پنجاب کا زیادہ تر لاہور کے گرد و نواح کا، اور ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد پولوشن اتنی زیادہ ہو گئی کہ لاہور انفارچونیٹلی ایئر کوالٹی انڈیکس میں دنیا کے سرے فہرست میں آ گیا. ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ جب موسم سردی کا ہوتا ہے تو کنڈنسیشن ہو جاتی ہے، یعنی کہ پارٹیکل ہوا میں ویپرز سسپینڈ ہو جاتے ہیں. اس میں جو اسٹبل برننگ ہوتی ہے، یہ جو باقیات چاولوں کی ہمارے کسان بھائی جلاتے ہیں، اور انڈیا کے لوگ بہت زیادہ جلاتے ہیں، اور ہمیشہ ہوا چلتی ہے ایسٹ ٹو ویسٹ، تو وہ ساری افیکٹ لاہور اور پنجاب پہ آتا ہے. اور اس کے بعد دیکھ ہمارے جو گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، بسز ہیں، ان کی مینٹیننس نہیں کی جاتی، اور یہ سب خاص کر چنکی رکشا اور یہ سب اسٹینڈرڈ آئل یوز کرتے ہیں جو سستا ہوتا ہے. اسمگل ہو کے یہ ایرانی آئل ہے، یہ ریفائنڈ پراپرلی نہیں ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے لیڈ، کاربن، انکمبسٹڈ مٹیریلز بہت زیادہ آتے ہیں. اس کے بعد انڈسٹری کا ایمیشن بہت زیادہ ہے، اور وہ ڈسٹ پارٹیکلز بھی اس میں مل جاتے ہیں، تو وہ اسموگ بن جاتی ہے. ہم نے کوشش کی کہ اسٹیبل برننگ کو روک دیں، لیکن وہ مناسب نہیں تھا، کیونکہ ہمارے جو ہیں کسان، ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹو ہونا چاہیے. آلٹرنیٹو یہ ہے کہ ہم ان کو ہیپی سیڈرز دیں کہ ان کو جلانا نہ پڑے، وہ اس کو پک کرے مشین، اور ان کی گندم بھی بر وقت لگ جائے. اس کا جو ہمارا خرچہ اس پالیسی کو لانے کا خرچہ تھا، وہ کوئی 70-80 ارب روپیہ تھا. اس قسم کا نہ ہمارے پاس پیسہ تھا اور نہ ہمارا یہ کام تھا، لیکن ہم نے اس کا پورا ہوم ورک کر کے دے گئے. پھر ہم نے کنسیڈر کیا، اور الحمدللہ ایک دفعہ اٹیمپٹ بھی کیا، اور کسی حد تک سکسیسفل بھی ہوئے آرٹیفیشل رین پہ. اس کو بھی ہم نے پورا. پھر آئونائزیشن ٹاورز ہم نے لاہور میں بہت لگائے، جس کی وجہ سے اگر یہ سب کچھ نہ، اور پھر ہم نے خاک روب جو ہیں روڈوں پہ ان کو کہا دھونا ہے. پھر ہم نے کوئی 15-20 ہزار گاڑیوں کے چلان کیے، ان کو ہیوی فائنس کیے. اس طریقے سے اگر ہم یہ نہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے بہت زیادہ ہوتی. لیکن یہ آئندہ سالوں میں جو بھی گورنمنٹ آئے گی، یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. لیکن ہم ان کو ایک فریم ورک دے کے جا رہے ہیں کہ آرٹیفیشل رین. اور دیکھیں یہ کوئی پاکستان نہیں، بہت سارے ملکوں میں سب سے بہترین اگزامپل جو، اور ہم نے ان سے کنسلٹ بھی کیا، ہمارے اسپیشلسٹ بھی بھیجے وزیر اعلیٰ کی ہدایت سے، وہ گئے. اور چائنا میں بیجنگ واز دی موسٹ پولیوٹیڈ سٹی، تو بیجنگ میں اب کوئی اسموگ نہیں ہے. لیکن انہوں نے پورا شہر ہی توڑ دیا تھا، یعنی کنکریٹ توڑ کے اس کو گرینری کر دیا تھا. وہ شاید ہمارے لیے بہت مشکل ہو کہ ہم اس قسم کی ہماری اکانومی نہیں ہے کہ ہم پورا شہری. تو انہوں نے پارکس میں تبدیل کر دیا تھا. ہم اپنی پارکس کو بلڈنگز میں کنورٹ کر رہے ہیں، اوپن ایریاز ختم کر رہے ہیں، ڈی فارسٹریشن کر رہے ہیں. درخت، پلانٹس اللہ تعالیٰ نے ایک فلٹر رکھے ہیں انوائرمنٹ کی بہتری کے، وہ ہم ختم کر رہے ہیں. اس لیے یہ پالیسی ڈیسیژنز ہیں کہ لاہور کو ایکسپینڈ نہ کیا جائے، ورٹیکلی بھی نہ کیا جائے. لاہور جیسے اور شہر بننے چاہیے جب آبادی. لیکن سب سے بڑھ کے جو چیلنج کسی بھی پاکستان گورنمنٹ کو ہوگا، وہ ہوگا آبادی کی کنٹرول کرنا. اور جب تک کہ آبادی کی
کے اوپر آپ ٹیکسز نہیں لگائیں گے کہ جس کے 2 بچے ہیں تیسرے بچے پہ وہ ٹیکس دے گا، چوتھے پہ، یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. پھر یہی پالیسی ڈیسیژن ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن ہماری ریکمنڈیشن ضرور ہے کہ کلیمپ ڈاؤن کیا جائے پاپولیشن پہ. ہم دنیا کا 2050 کے قریب ہم دنیا کا 3را بڑا ملک ہوں گے، اور ہمارے وسائل دیکھیں، انڈیا سب سے پاپولس کنٹری ہوگا، پھر چائنا اور پھر پاکستان. تو کیا حالات ہوں گے؟ ہمارے پاس وہی پیسہ، وہی اکانومی ہوگی، تو کس طریقے سے ہم گزارا کریں گے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. اس کو آبادی کو کنٹرول کرنا لازمی ہے. ڈاکٹر صاحب، ہر سال اسموگ سے نمٹنا پڑتا ہے، تو اس سال جو ہے وہ آرٹیفیشل رین کا سہارا لیا گیا. کیا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ کیا اس سے انسانوں کے علاوہ فصلوں کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ دیکھیں، آرٹیفیشل رین جو ہے کوئی خاص کیمیکل نہیں ہے، سیڈلنگ ہوتی ہے، لیکن اس کی ہم آرٹیفیشل رین کر نہیں سکتے ہر وقت، ورنہ تو ہم روز کر دیں، کیونکہ اس کے لیے ہمیں کلاؤڈز چاہیے، کلاؤڈز اوپر چاہیے، بادل چاہیے، اور بادل بھی وہ نچلی سطح پہ ہوں، بہت اوپر نہ ہوں. پھر اس میں جہاز سے ہم سوڈیم، جو ہم عام سوڈیم اس کو کرتے ہیں جو کہ ہارملیس ہے، اس میں کوئی ہارمفل کیمیکل نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اور یہ دنیا میں ہوتی ہے. سب سے بہترین اگزامپل UAE ہے، جو جن کا بہت تجربہ ہے، اور ہم نے بھی انہی سے کنسلٹ کر کے یہ کی تھی، انہی کی مدد سے کی تھی. تو اس لیے اس کے لیے کلاؤڈز کا ہونا بہت، وہ انوائرمنٹ ہونا بڑی ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ آرٹیفیشیل رین ویسے ہی کر لیں، لیکن صحت کے لیے ہرگز وہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، نفل پڑھیں ہم، اللہ تعالیٰ نیچرل بارش کر دیں. تو نیچرل بارش کا تو نعم البدل کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کی. لیکن دوسری جو نیکسٹ بیسٹ تھنگ ہوگی کہ آپ آرٹیفیشیل رین کر دیں. اس سے دیکھیں، ہم یہی کر رہے ہیں کہ جو خاک روب مٹی اڑاتے ہیں جی، ان کو روک کے ہم سڑکوں کو دھو رہے ہیں. اس وقت ہماری واسا کو اور سب کو سالڈ ویسٹ کو اسٹرکٹلی کہہ دیا ہے کہ یہ مٹی اڑانے والی چیز نہیں کرنی، دھونا ہے. تو سر یہ انسانوں کے لیے تو خطرناک نہیں ہے، تو کیا فصلوں کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ یہ خطرناک نہیں ہے؟ بالکل خطرناک نہیں ہے، ایبسلیوٹلی کچھ نہیں خطرناک. پلس ہم اس کو اتنا شہروں میں کرتے ہیں، ہم باقی دیہی ایریاز میں تو کرتے بھی نہیں. لیکن کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ فصلوں کے جو نقصان دہ ہیں. فصلوں میں جو ہم پانی لگاتے ہیں تو اس میں بھی سوڈیم تو ہوتا ہی ہے، اس میں یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ ملک میں ایک طرف تو پروفیشنل سینئر ڈاکٹرز کی کمی ہے، اور دوسری جانب ملک پر جب بھی مشکل حالات آتے ہیں تو سب سے پہلے بیرون ملک جانے والے ڈاکٹرز کی بڑی تعداد شامل ہوتی ہے. کیا یہ برین ڈرین ملک قوم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ باہر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں بھی گیا، بہت دیر رہا، میرے بچے بھی وہیں پیدا ہوئے، لیکن واپس آنا ضروری ہے اپنے ملک میں. دیکھیں، اصل چیز ہے کہ ایک قربانی کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے وہ قربانی. ادھر جتنی میری ادھر روپاؤں میں تنخواہ تھی، ادھر میری اتنے پاؤنڈز میں تنخواہ تھی. آپ دیکھیں فرق کتنا ہے. اور ادھر ظاہر ہے نہ کوئی آپ کی تعلیم بھی فری، بچوں کی ہر چیز فری. تو ادھر ایک سسٹم بنا ہوا ہے. ہمارا سسٹم نہیں ہے، ہمارے افراد ہیں صرف جو چلتے ہیں، چند لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سسٹم کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ یہ ملک بھی ترقی پذیر کی بجائے ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو، اور ہونا چاہیے. اس میں بہت ٹیلنٹ ہے، ہماری کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم نے چند لوگوں کو امپاور کر دیا ہے. سسٹم کوئی پاکستان میں کوئی ذیل شعور بندہ، اس کو خدا نہ خواستہ پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا، وہ نہیں جائے گا. وہ پہلے پوچھے گا DSP کون ہے، SP کون ہے، پھر کوئی میو ہاسپٹل ایسے نہیں چلا جائے گا، وہ پوچھے گا ادھر کا MS کون ہے، منسٹر کون ہے، فلانا کون ہے. یہ سسٹم کی کمزوری ہے، اس کو ہمیں مضبوط کرنا ہے کہ سسٹم اپنے آپ چلے. دیٹ از امپورٹنٹ. اس میں انویسٹ کرنا ہے، رادر کہ آپ چند بادشاہ سلامت بنا لیں. جو یہاں پہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ ویسے تو ہم بڑے کمپٹیشنز کی بات کرتے ہیں، لیکن امریکہ میں 10,000 افراد کے لیے 301 ڈاکٹرز، یعنی ہر 33 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر موجود ہے. اور جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کی بات کریں تو وہاں 1800 افراد کے لیے ایک، اور ہمارے ملک کی بات کریں
تو اس کا حال بھی کچھ مختلف نہیں ہے. یہاں ہر 10,000 کی آبادی کے لیے 8 ڈاکٹر یعنی کہ 1700 افراد کے لیے صرف ایک ڈاکٹر موجود ہے. تو اس اتنے بڑے گیپ کو ہم کیسے فل کریں گے کہ آئے دن جو ہے ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن جو ہے وہ دھرنے پہ بیٹھی ہوتی ہے اور ان کے مطالبات جو ہیں وہ اپنے منوانے کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہوتے ہیں کہ جی ہمارے مطالبات مانے جائیں, سیلریز نہیں ملتی, اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے بہت زیادہ اناڑی ڈاکٹرز بھی سامنے آ جاتے ہیں اور آئے دن ہم یہ کیسز سنتے ہیں کہ غلط انجیکشن لگ گیا ہے یا اس کی وجہ سے بندے کی جان چلی گئی. تو ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن ہے, ینگ نرسز ایسوسیشن ہے, مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر ان کے ڈیفینیٹلی فرسٹریشن ہوگی, ان کے ڈیفینیٹلی ان کے مسائل ہوں گے جو ہمیں حل کرنے ہیں. مجھے اختلاف ہے تو صرف ایک چیز سے, ایک غریب آدمی جس کے پاس جو پتوں کی سے تانجلے والا سے آتا ہے جناح ہاسپٹل, وہ پتہ نہیں کس طریقے سے 300-400 روپیہ مانگ تانگ کے آتا ہے, اس کے پاس کرایہ بھی نہیں ہوتا. وہ آگے آتا ہے تو تالا لگا ہوا نظر آتا ہے. وہ نہ کریں. دیکھیں, ہم ڈاکٹر جب آپ بنتے ہیں نا تو آپ اوتھ لیتے ہیں ڈو نو ہارم کا. یہ ہمارا ایک ایمان ہے. مسلمان ہونے کے بعد کوئی ڈاکٹر, غزہ میں ہمارے بہن بھائی شہید ہو رہے ہیں, ڈاکٹر 300 کے قریب ہو چکے ہیں. اس سے اچھی موت کیا ہے کہ اگر آپ کسی کی جان بچاتے ہوئے ایز اے ڈاکٹر, ایز اے پروفیشنل مر جائیں. میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی موت آئے میں کسی اور کی جان بچاتے ہوئے مر جاؤں. اس سے بڑی موت نہیں ہو سکتی. کوئی بھی حکومت ہو, میں سمجھتا ہوں اس کے ہاسپٹلز نہیں بند کریں, کسی بھی کوئی بھی حصہ نہ بند کریں. آپ مطالبات کریں, دھرنے دیں, پتلے جلائیں, ہمارے جو بھی کرنا کریں. ہمارے ساتھ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن مریض کو اس ایکویژن سے, اس مسائل سے بالکل نکال دیں. اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا, جو مریض ادھر آتا ہے میو ہاسپٹل کی OPD میں, اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہمارا وزیر کا نام کیا ہے, وزیر اعلیٰ کا نام بھی نہیں پتہ ہوگا. اس بیچارے کے تو یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے چینل دیکھے یا اخبار پڑھے. وہ تو بیچارہ درد ہے تو وہ آ جاتا ہے, اب آگے اس کو تالا نظر آئے گا تو اس کو کیا ہو. پنجاب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا بڑا صوبہ ہے اور پورے پاکستان میں اس وقت جو ہسپتالوں کی تعداد ہے وہ 1282 ہے. کیا یہ ہسپتالوں کی تعداد اس حساب سے کم نہیں؟ ہم لوگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہیں, جو بھی آپ کہہ لیں, جو ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم پالیسیز نہیں لا سکتے اس قسم کی جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ اسپینڈنگ کہاں کرنی ہے کہاں نہیں. یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کا کام ہے اور الیکٹڈ گورنمنٹ میں پولیٹیشنز ہوتے ہیں. پولیٹیشین یہ دیکھے گا کہ میں نے اگلی دفعہ الیکشن جیتنا ہے تو میں کیا اپنے حلقے میں کوئی چھوٹا سا ہاسپٹل بنا دے گا. حقیقت یہ ہے کہ ہماری آبادی اگر لاہور ہی دیکھیں تو ہماری آبادی پچھلے 35 سال میں تقریباً 6 گنا بڑھ گئی ہے, 6 گنا. تو بڑا ہاسپٹل جو آخری بنا تھا جس کا میں سربراہ بھی رہا وہ جناح ہاسپٹل لاہور تھا 1800 بیڈ کا, اور وہ اس کی بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ نے ان کا افتتاح کیا تھا. تو اس کو 35 سال ہو گئے. 35 سال میں کتنے بڑے ہاسپٹل بن جائیں. اس لیے ایڈ ہوئے ہیں ہاسپٹل, 50 بیڈ 60 بیڈ اس طرح چھوٹے چھوٹے یکی گیٹ اور یہ وہ, لیکن بڑا ہاسپٹل پچھلے 35 سال میں کوئی نہیں بن سکا. اس کی وجہ سے آپ کسی ہاسپٹل میں چلیں, ایک بیڈ پہ 3 لیٹے ہوں گے, 4 لیٹے ہوں گے. چلڈرن ہاسپٹل میں چلے جائیں 5, میں رات کو گیا تھا, 5 بچے, اور وسائل کی وہی کمی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جب تک یہ بیلنس نہیں ہوگا اور خاص کر پولیٹیکل گورنمنٹس نہیں کریں گی, ہم نے ان کو ایک ڈائریکشن کم از کم دے دیا. اب یہ پہلی حکومت ہے ہماری جو وزیر اعلیٰ صاحب محسن نقوی صاحب بہت پیشنیٹ ہیں ہیلتھ کے لیے, بہت اسپینڈ کیا ہم نے 100 ہاسپٹلس کو ری ویمپ کر دیا. اور یہ کیونکہ نئے بنا نہیں سکتے تھے تو ری ویمپ ہی کر سکتے تھے, ان کو ٹھیک کر سکتے تھے. الحمدللہ وہ کیا ہے. ہم نے بہت ساری ٹریٹمنٹ اس طرح کی شروع کی ہے جو کبھی نہیں تھی, خاص کر پرائمری اینجیوپلاسٹی, جو ہارٹ کی اٹیک سے سب سے زیادہ لوگ پاکستان میں مرتے ہیں. اور جو ہارٹ کا علاج ہو رہا تھا آج سے سال پہلے, وہ 1990 کا جو دریافت شدہ تھا وہ ہو رہا تھا. آج 2023 میں علاج یہ ہے کہ اگر آپ کی نالی بند ہوئی ہے تو آپ کی فوری طور پہ وہ نالی کھول دی جائے اینجیوپلاسٹی سے. میں وزیر اعلیٰ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹرسٹ کیا اور وہ انہوں نے لیڈ کیا, اور ہم نے وہ ایک خواب تھا جو پورا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کرایا. اور بھی اس طرح کے
بے انتہا چیزیں ہیں. لیکن یہ ہماری تو یہی نیت ہے کہ ہم ایک دفعہ ہاسپٹل آلموسٹ نئے کر کے دے دیں. آگے الیکٹڈ گورنمنٹ اگر اس کی دیکھ بھال نہیں کریں گی تو پھر یہی ہو جائے گا. آپ سے بات کرنے کا بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن ابھی ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینا پڑے گی. کہیں نہ جائیے گا ناظرین، ہم واپس آئیں گے اور آ کے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب، جعلی ادویات کی بے شمار کیسز سامنے آ چکے ہیں. کئی افراد FIA میں گرفتار بھی کیے گئے. کئی حکومت کی جانب سے مفت ملنے والی ادویات بیچنے کی جرم میں بھی گرفتار ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اسمگلنگ بھی ادویات کی شارٹیج کا باعث بنتی ہے. مطلب ہر قدم پر مسائل زیادہ ہیں. تو کیا آپ نئی آنے والی حکومت کے لیے کوئی ڈائریکشن ترتیب دے رہے ہیں؟ اس کا حل یہی ہے کہ گورنمنٹ انکریج کرے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ریگولر والی جب ہے الیکٹڈ، کہ یہاں پہ مسٹ کر دے، جیسے انڈیا نے کیا ہے کہ آپ امپورٹ کر کے پیک کر لیں، لیکن 3 سال بعد آپ کو ان کا بیسک را مٹیریل بھی یہیں بنانا پڑے گا. اب تو جابس کریٹ ہوں گی، ایک آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. ویلکم بیک جی. تو میں وقت ضائع کیے بغیر ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آئے دن جو ہے وہ ملک کی آبادی میں زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے اضافہ جاری ہے، اور جو گاؤں کے خاص کر کے افراد ہیں ان میں 69% جو لوگ ہیں وہ انٹرینڈ ہیں اور 30% جو ہیں وہ ٹرینڈ ہیں. تو گورنمنٹ اس کے لیے کیا اقدامات کری ہے؟ کیا ان کو ٹرین کیا جائے گا پراپر؟ اور جو انفیکشنز ہو رہے ہیں، جو اموات ہو رہی ہیں، ان میں کمی کیسے لائی جائے گی؟ اس کے لیے دیکھیں 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، جو پہلی لائن آف ڈیفنس ہے، اور جو رورل ہیلتھ سینٹر ہیں ان کو فعال ہونا چاہیے. اور الحمدللہ ہم نے وہ میرا محکمہ نہیں ہے کہ منسٹر دوسرے ہیں، لیکن انہوں نے پرائمری ہیلتھ پہ بہت کام کیا ہے اور تقریباً سارے فعال ہو چکے ہیں. یہ جو زچگی بچگی کا معاملہ، سی سیکشن، یہ وہاں ہی پہ ہونے چاہیے. ان کو بڑے ہاسپٹل میں نہیں آنا چاہیے. نزلہ، زکام، گلا خراب، کھانسی، بلغم، یہ تو وہیں علاج ہونا چاہیے. ہم نے اس پہ بہت انویسٹمنٹ کی ہے، اور وہاں CT اسکین تک مشینیں لگا رہے ہیں ہم، چاہے آؤٹ سورس کر رہے ہیں لیکن لگ رہی ہیں. ان کو فعال کرنا بہت ضروری تھا. پہلے ہمارے ڈاکٹرز نہیں جاتے تھے. اب ہم نے یہ کر دیا کہ جو اس نے پوسٹ گریجویشن کرنی ہے، جس نے آگے نکلنا ہے پروفیشن میں، ظاہر MBBS کے ساتھ تو نہیں نکلے گا، ڈگریز کے ساتھ ہی نکلے گا نا، اس کے لیے دیہی علاقوں میں کام کرنا لازمی کر دیا ہے. اس کو نمبر ہی وہیں کے ملتے ہیں، اس لیے اب وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہیں، ہر چیز ہے. اب ضروری یہ ہے کہ انفارچونیٹلی آپ کے ذریعے آپ کا چینل بہت دیکھا جاتا ہے الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ پیغام پہنچائیں کہ خدارہ کسی دائی سے، کسی کویک سے یہ جو ختنے کرا رہے ہیں بچے کے، یہ کسی نائی سے یہ نہیں کرائیں، کیونکہ کر تو وہ دے گا. میں خود ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ہیلتھ کیئر کمیشن بھی ہمارا ادارہ ہے، ہم نے اس کے تحت کوکری کے خلاف جنگ کی ہوئی ہے. تو اگر آپ داتا صاحب کے باہر جائیں تو وہاں لوگ بیٹھے ہیں ٹاٹ پہ، دانت نکال رہے ہیں، 500 روپے لے لیے. ان لوگوں کو اگر لائن میں لگیں، ان کو جا کے پوچھ لیں، آپ کسی کا کیمرہ لے جائیں، ان کو کہیں کہ یہاں پہ آگے ڈی مونٹ ہے ہمارا بہت اچھا ایک میڈیکل ڈینٹل سکول ہے، تو وہاں جا کے کیوں نہیں نکلواتے، وہاں بھی فری نکلیں گے. وہ کہیں گے جی اتنے کون تکے کھائے. پرسیپشن ایسا ہے، ادھر دانت ہی نکلوانا ہے نا، تو دانت. اب ان کو یہ ہم بتا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں کہ دانت تو نکل جائے گا، ساری عمر آپ کو ایڈز لے کے آ جائیں گے یا ہیپیٹائٹس B یا C، ساری عمر وہ دوائیاں کھانی پڑیں گی، پھر بھی آپ ٹھیک شاید نہ ہوں، آپ کا جگر اتنا ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو لیکن یہ شعور لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ لوگ 5 کلومیٹر نہیں جا سکتے، اور ان کی جو باہر کویک بیٹھا ہے اسی سے دوائی لیں گے اور اسی سے ٹیکہ لگوا لیں گے. اب ٹیکے کی سرنج اگر اس کی اسٹرلائز نہیں ہے، ختنے کرا لیں گے. ختنے تو بچے کے ہو گئے، ختنے ہی ہونے ہیں نا، وہ شاید زیادہ بہتر کر لیتے ہوں ہمارے ڈاکٹروں سے، لیکن آلودہ ہوں گے ان کے اوزار، اور اس بچے کو ساری عمر کے لیے ایڈز ہو جائے گا یا ہیپیٹائٹس B C ہو جائے گا. اس لیے یہ شعور کرانا بہت ضروری ہے. اپنی جو باڈی ہے اس کی انٹیگریٹی کو مت ڈیمیج کرائیں، کبھی بھی نہ رسک لیں. چاہے ٹیکہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ اپنا ہی کرائیں، یا پھر ایسی جگہ سے کریں جہاں اسٹیرلائزیشن ہو پراپر. ڈاکٹر صاحب، جعلی ادویات کی بے شمار کیسز سامنے آ چکے ہیں. کئی افراد FIA میں گرفتار بھی کیے گئے. کئی حکومت کی جانب سے مفت ملنے والی ادویات بیچنے کی جرم میں بھی گرفتار ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اسمگلنگ بھی ادویات کی شارٹیج کا باعث بنتی ہے.
مطلب ہر قدم پر مسائل زیادہ ہیں. تو کیا آپ نئی آنے والی حکومت کے لیے کوئی ڈائریکشن ترتیب دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ڈرائیو نے کم کرنا ہے, یہ ہمارے بزنس مینوں نے زیادہ کرنا ہے کنٹرول. ڈرائیو تو ایک ریگولیٹری باڈی ہے. ہماری جو فارماسیوٹیکل ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, 320 کے قریب پلانٹس ہیں ہمارے پاس, اور یہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے ہی نہیں, یہ پری پیکیجنگ انڈسٹری ہے. یعنی کہ 4000 لیٹر کے کنٹینر میں وہ لے آئیں گے سرپ کوئی یا کوئی دوائی لے آئیں گے بلک, اس کو پیک کرتی ہیں صرف 125 میں 250 ml میں لکھ دیتے ہیں میڈ ان پاکستان. تو ہماری جو حکومتی پالیسیز ہیں یہ انفارچونیٹ ہے کہ یہ انڈیا سے ہمیں سیکھنا پڑنا چاہیے کہ یہ نیشنلسٹک نہیں ہے, یہ امپورٹ بیسڈ ہے. امپورٹ میں جب آپ کی ڈالر کی مہنگا ہوتا ہے, پیرٹی ہوتی ہے, تو یہ ان کی جو پرائس ہے فکس ہوتی ہے, یہ بنا ہی نہیں سکتے. یہ ظاہر ہے یہ کوئی چیریٹیبلز تو نہیں ہے یہ 320 پلانٹس, یہ فار پروفٹ ہیں, ان کو پروفٹ ملے گا تو یہ چلیں گے, ان کے اوور ہیڈز ہیں. تو ڈریپ کا معاملہ یہ ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹس یا ہماری گورنمنٹ جو فیڈرل میں ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ قیمت بڑھائیں گے, ہر چیز کی دنیا میں قیمت بڑھ گئی ابھی پاکستان میں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی قیمت اتنی رہی ہو یا کم ہوئی ہو. دوائی کی قیمت وہ کہتے ہیں نہیں بڑھنا نہیں, کیونکہ پولیٹیکلی ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیمیج ہوگا. اس کی وجہ سے پھر وہ کیوں بنائیں گی وہ فیکٹریز وہ دوائی جس میں ان کو جیب سے ڈالنا پڑتا ہے. تو فور پروفٹ ہے, ان کا مقصد ہی پروفٹ کرنا ہے. اس کا حل یہی ہے کہ گورنمنٹ انکریج کرے, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ریگولر والی جب ہے الیکٹڈ, کہ یہاں پہ مسٹ کر دے جیسے انڈیا نے کیا ہے کہ آپ امپورٹ کر کے پیک کر لیں, لیکن 3 سال بعد آپ کو ان کا بیسک را مٹیریل بھی یہیں بنانا پڑے گا. اب تو جابس کریٹ ہوں گی, ایک آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی, اور ہماری کمپنیز بہت ایکسپورٹ کرتی ہیں لیکن را مٹیریل وہ امپورٹ کرتی ہیں سارا ہی, APIs یعنی کہ ایکٹیو جو انگریڈینٹ ہے. اور اسی طرح ہمارے پاس پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک بننے جا رہا ہے. ایک بایو ٹیکنالوجی پلانٹ نہیں ہے, یعنی انسولین, البیومن, یہ امیونوگلوبولن, کلونی, یہ ساری اب جو بایو ٹیکنالوجی سے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یہ سب امپورٹ ہے فنشڈ فارم میں, کیونکہ یہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں, پورے ملک میں ایک بھی نہیں ہے. اس کے لیے پالیسی ایسی بنانی چاہیے کہ لوگ اس میں انویسٹ کریں اور بایو ٹیکنالوجی کا ایک ریولوشن آئے. انڈیا میں 350 پلانٹ ہے, بالکل, چائنا میں 4000 پلانٹ ہے بایو ٹیکنالوجی کا, ہمارے پاس ایک بھی نہیں ہے, ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ مین وجہ ہے, اور اللہ کرے کہ آگے جو حکومتیں آئیں ان کو اللہ توفیق دے کہ وہ ادھر بایو ٹیکنالوجی ریولوشن لائیں, اس میں انویسٹمنٹ کرائیں. گورنمنٹ نے خود نہیں کرنی, گورنمنٹ نے ان کو ایسا انوائرمنٹ, ایسی سیکیورٹی دینی ہے کہ وہ کریں لوگ. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر بخار کی ادویات شارٹ ہوئی ہیں تو اس کی جگہ جو ہے وہ میڈیکل اسٹور والے جو درد کی دوائی دے دیتے ہیں, وہ کہیں گے جی وہ شارٹ ہے, اس کا آلٹرنیٹ آپ یہ لے جائیں. لیکن سر کیا وہ نقصان دہ نہیں ہو جاتی؟ بالکل نقصان دہ, اور وہ ان کو الاؤڈ ہی نہیں ہے. زیادہ تر دوائیں پرسکرپشن کے بغیر نہیں دی جا سکتی, لیکن وہ ہمارے قوانین بن جاتے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے. دیکھیں اصولی طور پہ تو آپ کسی مستند ڈاکٹر کے علاوہ کوئی دوائی لے ہی نہیں سکتے. ادھر حکمت والے بھی ہماری دوائیں لے لیتے ہیں ایلوپیتھی کی, اور اپنی مجونوں میں ڈال کے کر دیتے ہیں. اس قسم کا معاملہ ہے انفارچونیٹلی. سر مختلف ہسپتالوں میں ٹیسٹوں کی قیمتیں بہت زیادہ بتائی جاتی ہیں. ایون سرکاری ہاسپٹلز جو ہیں ان میں جو ٹیسٹ سم ٹائمز لکھ کے دیے جاتے ہیں وہ اویلیبل ہی نہیں ہوتے, ان کے پاس بھی وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی. کچھ جو سرکاری اسپتال ہے جیسے میو ہاسپٹل ہے, اتنا بڑا ہاسپٹل ہے اس ٹائم وہ, اور جناح ہاسپٹل ہے, اس میں بھی سم ٹائمز ہے وہ ان کی سہولیات ہی موجود نہیں ہوتی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں ٹیسٹ ہم نے انشور کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے ہاسپٹل ہیں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے, چاہے وہ میو ہے چاہے وہ چلڈرن ہاسپٹل, آپ چلے جائیں. ابھی چلڈرن ہاسپٹل میں رات کو بھی گیا تھا, 100% ٹیسٹ وہی کروانی ہے, باہر نہیں جانے. اگر کوئی ایسا ٹیسٹ ہے کہ وہ نہیں کر پا رہے اور باہر جانا ہے, ہماری انسٹرکشنز یہ ہیں, اور ہم رات کو میں 11-12 بجے وہیں تھا, ہماری انسٹرکشنز یہ ہیں کہ وہ آپ خود باہر بھیجیں اور پیسے جیب سے دیں. وزیر اعلیٰ صاحب جب جاتے ہیں وہ ریفنڈ کراتے ہیں پیسے اگر کہیں دیے ہوں. میرا خیال ہے 99% یا 99.5% ہم وہیں سے کراتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ جو مافیا ہے پرائیویٹ لیبس کا, انہوں نے اپنے لوگ چھوڑے ہوتے ہیں جو ان کو کہتے ہیں جی یہ اچھا نہیں ہے. ہمارے لوگ بیچارے اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہیں, وہ کروا لیتے ہیں. حالانکہ ہمارے سرکاری ہاسپٹل کے ٹیسٹ
پرائیویٹ لیب سے بہت مستند ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارے ایکسپینس بہت ہے ایکوپمنٹ پہ، اور یہ ان کے پاس تو اتنا ایکوپمنٹ ہو ہی نہیں سکتا، پروفیسرز کرتے ہیں ٹیسٹ۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کمیشن مافیا ہے یہ بہت مسائل کرتا ہے ہمارے لیے، اور اس کو بھی ہم نے بین کیا ہوا ہے کہ ہاسپٹل میں آنا، پرچے ہم نے FIRs کرائی ہیں ان کے لیبس کے ایجنٹس پہ۔ تو اس قسم کے معاملات ہیں، اور جو میں آپ کو اینڈ پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ٹیسٹ اس لیے مہنگے ہیں کہ جو ٹیسٹوں میں ریجنٹس یوز ہوتے ہیں، اسٹرپس یوز ہوتی ہیں، ریجنٹس یوز ہوتے ہیں، وہ سب امپورٹڈ ہیں۔ جب ڈالر مہنگا ہوگا تو وہ بھی مہنگے ہوں گے، وہ بھی نہیں ادھر بنا پاتے ہم پاکستان میں جب تک بنیادی صحت کی ایکوپمنٹ نہیں بنتا، آپ کی صحت مہنگی رہے گی، چاہے وہ گورنمنٹ پے کر رہی ہے یا آدمی خود پے کر رہا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں، یہ مہنگا رہے گا۔ اس کو اگر سستا کرنا ہے تو ہمیں ایک انڈسٹریل ریولوشن ہیلتھ میں لانی پڑے گی، چاہے وہ فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے، چاہے بایو ٹیکنالوجی سیکٹر ہے، چاہے یہ ٹیسٹوں کا اکوپمنٹ ہے، یا کوئی اس طرح ہمارا انحصار سب امپورٹ پہ ہے، اور امپورٹ جب مہنگی ہوگی، جب ڈالر مہنگا ہوگا تو یہ پھر مہنگے ہو جائیں گے ٹیسٹ، یہ معاملہ ہے۔ سر صحت سہولت کارڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد جب پھر آیا تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ 30 to 40% جو ہے وہ پیشنٹ خود ادا کرے گا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، صحت سہولت کارڈ یا ہیلتھ کارڈ جو تھا یہ نواز شریف صاحب نے اپنی گورنمنٹ میں شروع کیا، پھر عمران خان صاحب نے اس کو یونیورسل کر دیا۔ اب دیکھیں، ہم نے اپنے ہاسپٹل بھی ٹھیک کرنے تھے، پیسے ادھر بھی لگانے تھے، ایک بیلنس کرنا تھا، تو ہم نے اس کو غریبوں کے لیے کر دیا۔ ہم نے یونیورسلٹی ختم کر دی کہ غریبوں کے لیے علاج مفت ہوگا۔ اگر امیروں نے کرنا ہے تو اس کے لیے صرف 4750 روپے دیں تو ان کی پوری فیملی ایک سال کے لیے کورڈ ہوگی، یہ پریمیم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انہیں جہاں مرضی علاج کراتے رہیں۔ تو اس طرح ہم نے کر دیا۔ دوسرا ہم نے یہ کیا کہ اس کا ایبیوز بڑا تھا، بہت زیادہ مس یوز ہو رہا تھا پاکستان میں، ایک یہ بہت بڑی لعنت ہے کہ جو چیز آپ لاتے ہیں، آپ لبرل طریقے سے لاتے ہیں، وہ مس یوز۔ تو اس میں جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عام طور پہ 30% ہماری سی سیکشن سے ڈلیوری ہوتی ہیں پاکستان میں، 70% نارمل ڈلیوری ہے۔ اس پہ ہیلتھ کارڈ پہ جو ہوا 9% نارمل ہوئیں، 91% سی سیکشن سے ہوئی، کیونکہ سی سیکشن کا بل ہم زیادہ دے رہے تھے۔ تو مس یوز ہوا۔ ان بچیوں کا کیا قصور ہے جن کا پیٹ خام خواہ چاک کر دیا گیا صرف بل بڑھانے کے لیے۔ اسی طرح جو دوسرا یہ جو اینجیو پلاسٹی، اینجیوگرافی، جہاں سٹینٹ نہیں ڈلنے تھے وہاں ڈل گئے، جن کا بائی پاس نہیں ہونا تھا، اور ایک سب سٹینڈرڈ طریقے سے ڈلے، وہ سٹینٹ بند بھی ہو گئے، بائی پاس بھی بند ہو گئے۔ تو اس لیے اس کی بہت ضروری تھی کہ ہم گورننس صحیح کریں۔ گورننس ہم پرائیویٹ ہاسپٹل میں بہت مشکل ہے کریں، تو ہم نے اپنے گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں اس کو ٹوٹلی فری رکھا ہے غریبوں کے لیے، ٹوٹلی ہر مرض، چاہے وہ کیٹریکٹ ہے، چاہے ٹرانسپلانٹ ہے، چاہے کچھ۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی عیاشی کے لیے جانا چاہتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں، وہ پھر اس کو کہتی 30% آپ دے دو، 70 پھر ہم ہی دیں گے۔ تو اس لیے یہ کرنا ضروری تھا، لیکن فل ٹریٹمنٹ ہر چیز اویلیبل ہے۔ صرف ہم نے کینسر کو، ڈائلسس کو، یہ اور ایمرجنسی کو، یہ جہاں مرضی کوئی کرائے ہم پے کر رہے ہیں، لیکن باقی جو علاج ہیں اس کے لیے ہم نے یہ کر دیا کہ ہمارے سرکاری ہاسپٹل میں بزنس زیادہ ہو۔ جی ناظرین، محکمہ صحت میں وسیع تجربہ رکھنے والے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کی آپ نے گفتگو سنی۔ انہوں نے محکمہ صحت کو لاحق مرض کی تشخیص بھی کر دی ہے اور علاج بھی تجویز کر دیا ہے۔ توقع رکھنی چاہیے کہ آنے والی حکومت عوام کی زندگیوں کو بحال رکھنے والے اس شعبے میں انقلابی تبدیلیوں کو اپنی پہلی ترجیح بنائے گی۔ اپنی میزبان سعدیہ مقصود کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ 50 minutes